अस्सलाम वालेकुम। 7 RYK से मैं यास्मीन खान और आज है 31 अक्टूबर 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि रूस ने एक ऐसा एटमी सलाहियत वाला अंडर वाटर, जिसे कहना चाहिए कि वो उसने एक ड्रोन का कामयाब तजर्बा किया है। और बैन अवी न्यूज़ के मुताबिक रूस ने एटमी हथियारों का तजर्बा करके ट्रम्प को बेसिकली चैलेंज किया है ये, और ये उसका दूसरा तजर्बा है। अब रूस कहता है कि ये अटेम्प्ट जो है ये एटमी ताकत की सलाहियत रखता है और किसी भी वक्त आप इसको किसी भी बर्रे आजम तक ये जा सकता है, बेसिकली पहुंच सकता है, यानी कि इतना लॉन्ग रेंज वाला है या इतना ताकतवर है। फिर इसको जो है प्रोसिडीन की रफ्तार जो है और गोता लगाने की ये सलाहियत भी रखता है, और दुनिया में ये बिल्कुल बेमिसाल है। पहले आप इसकी एक पिक्चर देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको मजीद इसकी डिटेल बताती हूँ। तो नाज़रीन, आप ये राइट साइड पर देख रहे हैं कि ये येलो कलर का जो है ये वो ड्रोन है जो कि अंडर वाटर में है। और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पर प्यूटन खुद उस तजर्बे को करवाने के लिए अपने सामने वहां पर मौजूद है, जो कि आप वो भी पानी में है और वो आप इसको देख रहे हैं। अब इसके सिलसिले में नाज़रीन ऐसा है कि ये प्यूटन ने दावा किया है कि ये दुनिया की जो है वो किसी और के पास ये इस तरह का एटमी हथियार नहीं है जो कि अंडर वाटर में चलता है। फिर उसके बाद ये इस वक्त दुनिया में जदीद तरीन सलाहियत रखता है, और प्रोस्टेडीन इसको कहा जाता है कि 1 किलो मीटर से ज्यादा का जो ये इसकी गहराई में ये जाकर काम कर सकता है, और इसकी रफ्तार भी नाज़रीन दुनिया में बेमिसाल है। ये प्यूटन ने दावा किया है, और उसने ये भी कहा है कि हमारे जो साइंसदान हैं वो भी जो हैं वो बेमिसाल हैं। और फिर इसकी जो प्रोसीडीन की रफ्तार है वो उसने बताई है कि 70 नॉट तक पहुंच सकती है, और रेडार से पोशीदा रह सकता है, यानी कि ये रेडार में भी नहीं आता। और प्रोसीडीन ड्रोन 10 मेगाबाइट तक चाहिए इसकी एटमी वॉर हेड तक ले जाने की इसमें सलाहियत है नाजरीन। अब प्यूटन का कहना है कि इसके जो है मुल्क के पास ऐसा जो ये तैयार करदा है तैयार है वो दूसरी किसी कंट्री के पास भी नहीं है। और एटमी प्रोसीडिंग के बाद रूस ने आबी तजर्बे से कहा है कि तजर्बे की निगरानी उसने खुद बेसिकली अपने सामने करवाई है, और जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रही है। फिर उसके बाद नाज़रीन, इसराइल का जो है वो गजा बमबारी के सिलसिले में बताऊं कि ये 104 शहादतों के बाद जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने का उसने अब ऐलान किया, यानी कि पहले उसने मुआहदा किया था, उसके बाद भी उसने शहादतें दी हैं गजा को, और जो है कि उसने जंग बंदी नहीं की थी। अब 104 शहादतें हो चुकी हैं, अब उसके बाद अब वो जंग बंदी का ऐलान कर रहा है कि मैं अब कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नाज़रीन, नेक्स्ट न्यूज़ में तंजानिया के सिलसिले में एक है कि जो कि इशराफिया का फरार होना, यानी कि जो अमीर लोगों का या हाकिमों का वहाँ उस मुल्क से फरार होने का सिलसिला ऐसा है कि अफ्रीका के इलेक्शन की जो चोरी हुई है वो के वहाँ पर जो सदर थी वो वहाँ के समिया हसन, वो भरपूर ताकतवर थी, और वो कि दूसरी अपोजिशन को वो आने ही नहीं देती थी। उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी धांधली की है, जिस तरह के पाकिस्तान में अक्सर धांधली हो जाती है, इस तरह की उन्होंने भी धांधली की हैं। अब अवाम जो है वो इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और अब पहले ये आप थोड़ा सा क्लिप देखें, फिर मैं इस सिलसिले में आपको मजीद डिटेल देती हूँ।
تو ناظرین آپ نے ابھی یہ کلپ ویڈیو دیکھا کہ جو وہاں پر تنزانیہ میں جو ہوا ہے، وہاں کی جو کہ صدر ہیں سمیہ حسن، بھرپور طاقت سے انہوں نے وہاں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور انہوں نے زبردستی الیکشن میں دوسری پارٹی جو تھی اس کو بھی آنے نہیں دیا تھا، ان کو باہر ہی رکھا ہوا تھا الیکشن سے۔ اب عوام جو ہے وہ ان کے اگینسٹ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور مخالف امیدواروں کو بھی الیکشن سے باہر کیا ہوا تھا۔ عوام اٹھ رہی ہے جیسے ہی، تو تنزانیہ میں فسادات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب عوام بیسیکلی ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کلپ میں کہ عوام کس طرح جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ کس لیے جا رہی تھی؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کو، ان امیر لوگوں کو، ان حکام کو جو کہ اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے تھے اور وہاں پر زبردستی حاکم بنے بیٹھے تھے، وہ ان کو پیسہ نہیں وہاں سے لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور اس لیے وہ ایئرپورٹ کی طرف بھاگے کہ ہم ان کو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہم پکڑ لیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس وقت، اور اشرافیہ نے ملک کا لوٹا ہوا مال وہاں سے بھاگ کر لے کے جانا چاہا، جس کو کہ عوام نے ایئرپورٹ کی طرف دوڑ گئی، اور اس کو وہاں پر جتنی بھی ایلیٹ تھی اس کو پکڑنا چاہا اور ان کو جانے نہیں دیا۔ اب وہاں پر جو ان کی اس وقت کی جو کہ پریزیڈنٹ سمیہ خان، ان کی جو کہ حسن ہے، ان کی جو ہیلپ یہ لیڈ کر رہی تھی، اس میں فار ایگزامپل بیوروکریٹ یا سنگرز یا بزنس مین یا اسی طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے، شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ بھی بھاگنا چاہ رہے تھے، تو عوام نے ان کو بھاگنے نہیں دیا۔ اس وقت تنزانیہ کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر کمپلیٹلی انٹرنیٹ بند ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، اور عوام جو ہے وہ اس وقت سخت، جسے کہنا چاہیے کہ غصے میں ہے۔ اور وہاں پر یہ ایک ہی پارٹی تھی ناظرین، جو کہ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں، 64 ایئرس سے یہ لوگ وہاں پر قابض تھے تنزانیہ میں۔ تنزانیہ افریقہ کا شہر ہے ناظرین۔ تو وہاں پر یہ ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور حکومت کر رہی تھی، اور دوسری کسی پارٹی کو آنے ہی نہیں دے رہی تھی، اور وہاں پر بھی یہی اسی طرح کی چور بازاری انہوں نے قائم کر رکھی تھی حکمرانوں نے۔ اور جس وقت عوام اٹھی ہے ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ عوام کی طاقت کتنی طاقت ہے، کہ انہوں نے ان کو کس طرح کے بھگایا، اور کس طرح ان کو 64 سال بعد جو ہے وہ ان کو شکست دی ہے، صرف عوام نے ناظرین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پر وہ کس طرح ان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اب اکثریت جو ہے وہ وہاں پر ناظرین، جو کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، کہ وہاں پر نوجوانوں کی ہے زیادہ اس وقت تنزانیہ میں، اور وہاں پر جو مسلم لوگ ہیں وہ بھی کافی ہیں، 40% وہاں پر مسلمان ہیں، اور 60% ناظرین وہاں پر کرسچین ہیں۔ اب عوام زیادہ تر وہاں کی اس وقت جو ہے وہ بے روزگار ہے، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اور کافی لوگ وہاں پر اس صورتحال میں ہلاک ہو گئے، اور کافی جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد زنجار ایئرپورٹ جو ہے وہ اس وقت بند ہے، اور لا تعداد لوگ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ زخمی ہیں وہاں پر۔ اور دارالاسلام ایئرپورٹ پر دھاوا جو ہے وہ عوام نے بولا ہے، فلائٹ اس وقت کینسل ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ تو اب ناظرین اب ہر جگہ ہی جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ نیپال میں بھی دیکھا آپ نے، بنگال میں بھی دیکھا، کہ اب عوام ہی جو ہے یہ کہ چور بازار جو کہ جتنے بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا عوام ہی اپنی طاقت سے بھگا رہی ہے۔ صرف پاکستانی عوام ہی ہے جو کہ ابھی تک بزدل ہے، اور جنہوں نے ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے زرداری یا نون لیگیوں کو۔ پھر اس کے بعد ناظرین شمالی کوریا کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کی جنوبی کوریا آمد کے موقع پر کروز میزائل کا تجربہ ہوا ہے، یعنی کہ شاید اس کو سلامی دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شمالی کوریا نے امریکی صدر ٹرمپ کی آمد پر جو ہے وہ کروز میزائل کا تجربہ کرتے ہوئے حریف ملک جنوبی کوریا نے ٹرمپ کی آمد پر کروز میزائل کا تجربہ کرتے ہوئے اس وقت سمندر سے مسلح کی طرف سے مار کرنے والے کروز میزائل اپنے مغربی پانی میں جو ہے وہ اس نے تجربہ کیا، اور ٹرمپ جو ہے وہ جنوبی کوریا کا دورہ اس وقت کر رہے تھے، یعنی کہ اس وقت اس نے فائر کیا ہے، یہاں پتہ نہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے، یا ٹرمپ کو ڈرانے کے لیے، یا پھر ٹرمپ کو اس طرح سلامی دی ہے بہرحال، اور اس نے اس طرح کا یہ کیا ہے کم جونگ نے ناظرین۔
پھر اس کے بعد شمالی کوریا کے سرکاری جو کہ نیوز ایجنسی کے مطابق بتا رہی ہوں کہ CNN کے مطابق جتنے بھی کہ ابھی لاسٹ ٹیوزڈے جو گزرا ہے اس پہ سمندر سے داغے گئے جو کہ 2 گھنٹے سے زیادہ پرواز کرنے کے بعد یہ درست جگہ پر جا کر وہ لگا ہے ناظرین جو اس نے کہ میزائل کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرانس کی بھی سنی کہ فرانس نے فلسطینیوں پر عائد جو ہے وہ پابندیاں اٹھا لی ہیں اس وقت، اور 20 فلسطینی جو ہیں وہ فرانس پہنچ چکے ہیں۔ اب پابندیاں ختم ہونے کے بعد 20 فلسطینی پیرس جو کہ فرانس کا ہی شہر ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب ٹرمپ نے اور شی جی پنگ کی جو کہ چائنا کا صدر ہے ان کی آپس میں ملاقات جو ہوئی ہے طے پا گئی تھی، اور وہ ملاقات ہوئی ہے ناظرین۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اب اس ناظرین ملاقات میں شی جی پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات کو کوریا کے شہر بوسان میں ہوئی ہے، جو کہ 2019 کے بعد آج یہ آمنے سامنے پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن علیحدہ علیحدہ جو کہ باتوں سے پتہ چلا ہے کہ دونوں کے درمیان میں کیا بات چیت طے ہوئی ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ دونوں کی ٹریڈ پر مبنی جو کہ پریشانی تھی وہ اس وقت دونوں آپس میں اس کو کم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا ٹریڈ کا معاملہ بہت زیادہ ٹیرف ہائی تھا، ٹرمپ نے کر دیا تھا جس سے کہ ٹریڈ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ چین کا اس وقت 70% جو ہے وہ مال پوری دنیا میں جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چین کا کہنا ہے کہ رینج ارتھ منرلز ایکسپورٹ پر جو کہ پابندیاں لگائی گئی تھی وہ 1 سال کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ناظرین یہ عام تو جو بھی کوئی سنے گا وہ کہے گا کہ جی ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ایکسپورٹ شاید اتنا اس کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں آپ کو اس کی 1-2 ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنے ضروری ہیں یہ پوری دنیا کے لیے، اور چائنا اس میں بہت زیادہ ریچ ہے اور ہر ایک کی ضرورت کی یہ چیز بھی ہے ناظرین۔ اب ریئر ارتھ منرل جو ایکسپورٹ ہے اس میں 1 سال کے لیے تو اس کو معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اس میں تھوڑی پابندیاں کم کر دی گئی ہیں۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں آپ کا ٹیرف بھی کم کر دیں گے، اور چین نے امپورٹ ہونے والے سامان پر ٹیرف کم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی چین امریکہ سے سویا بین بھی خریدنا شروع کر دے گا، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ریئر ارتھ منرلز ایکسپورٹ کے سلسلے میں، تو آپ تھوڑی سی یہ بات سنیے۔ یہ آپ پہلے ایک کلپ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں ریئر ارتھ منرلز کے بارے میں۔ مجھے لگا یہ میٹنگ کمال کی تھی، وہ بہت ہی طاقتور اور مضبوط دیش چین کے مہان نیتا ہے، کیا ہی کہوں، شاندار فیصلے لیے گئے، 1 سال کا سمجھوتا ہوا ہے اور پھر ہم 1 سال بعد اسے اور آگے بڑھائیں گے۔ اپریل میں جاؤں گا، وہ بھی اس کے بعد کبھی فلوریڈا، پام بیچ یا واشنگٹن آئیں گے۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ شی جی پنگ کے سے ملاقات کے بعد کتنا امپریس ہوا ہے کہ اس نے بھی ان کو امیزنگ پرسن کہا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور خود بھی کہا ہے کہ میں اپریل میں بھی چائنا کا وزٹ کروں گا، اور اس کے بعد وہ بھی پام بیچ میں اور فلوریڈا وہ بھی اپنا وزٹ کریں گے، یعنی کہ دونوں کے درمیان میں اچھے دوستانہ تعلقات پیدا ہو گئے، اور ٹرمپ شی جی پنگ کے ساتھ مل کر بہت زیادہ خوش بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین میں آپ کو اس کا بتا رہی تھی کہ ریئر منرلز کے سلسلے میں، تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میٹنگ تو ہے اس پر پوری دنیا کی اس وقت نظریں لگی ہوئی تھی، جو کہ کامیاب ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اب ریئر ارتھ منرلز اتنے اہم کیوں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ یہ چائنا کے پاس اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ بہت قیمتی ریئرز ہیں، منرلز ہیں۔ اب اس سلسلے میں ناظرین یہ ایکچولی ہر ٹیکنالوجی میں یوز ہوتے ہیں، اور اس وقت 17 میٹیلک ایلیمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ پھر اب آپ اپنے فار ایگزامپل میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتی ہوں جس سے کہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ آپ اپنے موبائل کا جس وقت شائننگ گلاس ڈسپلے دیکھتے ہیں
تو یہ اس کو بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کے فون کا جو کہ سامنے والا گلاس ہے، شائننگ گلاس، یہ منرل اس میں بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو میٹیلک 17 میٹیلک ایلیمنٹس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو فائٹر جیٹس، اب آپ دیکھیں فائٹر جیٹس ہر دنیا میں استعمال ہوتا ہے، ہر دنیا کے ملک کو ضرورت ہے فائٹر جیٹس کی، اور اس میں بھی اس کے فائٹر جیٹس میں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے ریڈارس کو دیکھنے میں یہ کام آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپل اس لیے دی کہ آپ کو ایزیلی ہر بندے کو جو کم پڑھا لکھا یا زیادہ دونوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ منرلس کیوں ضروری ہیں جو کہ چائنا کے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ دونوں کے درمیان میں دونوں پاورفل کنٹریز ہیں اور دونوں پاورفل شخصیات ہیں اس زمین پر اللہ کے بعد. تو آپ ان دونوں کے درمیان میں اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور ہو گئے ہیں کافی حد تک، تو پوری دنیا میں جو ہے وہ سکون اور چین رہے گا، اور ایک بہت بڑی جو جنگ ہے وہ رک سکتی ہے جو کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ہونی تھی، اللہ کرے اب نہ ہو. پھر اس کے بعد ناظرین جو کہ چائنا ہے وہ بھی اس وقت 70% آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ والے منرل اس کے پاس ہے، اس لیے وہ الیکٹرانک کی بھی ہر چیز بنا رہا ہے، دوسری بھی چیزیں بنا رہا ہے، جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ہے وہ ایکسپورٹ جاری ہے. اب اس سلسلے میں ان لوگوں کا کوئی ڈاکومنٹس تو سائن نہیں ہوئے، لیکن ان کی میٹنگ بہت کامیاب رہی ہے. پھر اس کے بعد ناظرین ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ناظرین ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے حالات آپس میں بہت زیادہ کشیدہ ہیں، جو کہ میں نے اس کی پوری ایک ڈیٹیل ویلاگ بنایا ہے اسپیشل میں. آپ جا کے آج ہی کی 31 اکتوبر میں آپ چیک کر لیجئے، آپ کو یوٹیوب میں سے بھی مل جائے گا. اس میں نے پوری ڈیٹیل دی ہے جو کہ لیٹسٹ اس کی پوزیشن ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا ویسے بتا دیتی ہوں کہ جو اس وقت دونوں کی فوجیں جو ہیں وہ سرحدوں پر ہائی الرٹ پر ہیں، اور دونوں نے اپنے جو ہے وہ اپنے لیٹسٹ ہتھیار، ڈرونز اور ہر چیز کی تیاری کر رکھی ہے، اور اینی ٹائم جو ہے وہ کسی بھی وقت وار شروع ہو سکتی ہے، جس میں کہ زیادہ پاسبلٹی یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرے گا. پاکستان سٹارٹ نہیں لے گا لیکن انڈیا اٹیک کرے گا، اس نے اپنے بھرپور تیاری کر رکھی ہے. اور جو ہے انڈیا ہے وہ بار بار دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ان کی جنگی مشقیں بھی اس وقت شروع ہیں، اور پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی. اور پاکستان کے جو کہ اس وقت ایئر بیس کہہ لیجئے کہ ایئر اسپیس کہہ لیجئے وہ بھی اس وقت بند ہے، اور انڈیا کی بھی آپس کی فلائٹس کی بھی کچھ نہیں ہو رہی، کمرشل بھی نہیں ہو رہی، ڈومیسٹک بھی نہیں ہو رہی. تو ناظرین اب ہم تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان کی طرف آ جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم صفدر جو ہے وہ 10,000 روپیہ دے کر ایکچولی مولانا کہ یہاں سارے مولویوں کے جو ہے وہ منہ بند کروا رہی ہیں، اور ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 بہت کم ہے. آپ ان کا خود ایک بیان سن لیجئے، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. تو ناظرین آپ نے ابھی خود سنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے تھے، کہ مریم صفدر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ 10,000 روپیہ یہ مولویوں کو دے رہی ہیں، تو میں آپ کے منہ کے اوپر مارتا ہوں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ انہوں نے اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کی ہے مریم صفدر کی. تو ناظرین کی ایکچولی جو ہے وہ شاید اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ بڑھوانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک سوال کیوں نہیں کوئی بھی کرتا کہ یہ مولویوں کو 10,000 روپے کیوں دے رہی ہیں، کس وجہ سے دے رہی ہیں. وہ اس وجہ سے دے رہی ہیں ناظرین کہ جو انہوں نے TLP کے
مولوی حضرات کو، لوگوں کو، عوام کو قتل و غارت کروائی گئی ہے. اب اس سلسلے میں ان کو یہ ڈر ہے کہ مولوی حضرات جو ہیں، مفتی حضرات جو ہیں، وہ بیانات دیں گے، وہ لوگ اٹھیں گے، تو اس لیے ان کے منہ بند کرنے کے لیے یہ ایک قسم کی رشوت دی جا رہی ہے. تو ناظرین، یہ مولویوں کو تو رشوت نہیں کھانی چاہیے. ویسے بھی ایک ایک 1.5 فٹ کی تو انہوں نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، تو اب اس پہ یہ لوگ رشوت لیں گے. یہ کتنی سخت بری بات ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک مریم صفدر کی بے عزتی کی ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، ان کو بے شرم بھی کہا گیا اور ان کے منہ کے اوپر 10,000 روپے وہ مار رہے ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین، آپ اس کے بعد مفتی منیب کے بارے میں جو سوشل میڈیا میں اس وقت کافی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ان کے منہ میں تو، کل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ میں تو زبان ہی نہیں تھی، جیسے کہ وہ گنگے ہی ہیں، گنگے ہی پیدا ہوئے تھے، گنگے ہی ہیں. اور ویسے وہ مسجدوں میں اور خاص طور پر باہر کے ملکوں میں یہاں پر آ جاتے ہیں ناظرین اپنے پیسے اور ڈالر کمانے کے لیے. میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، جتنے بھی اوورسیز میں باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی بھی نہ انویٹیشن دے، کوئی بھی نہ بلائے، کوئی بھی نہ ان کو ٹکٹس وغیرہ بھیجے، نہ اپنے گھروں میں رکھے، نہ ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ کریں، اور پھر اس کے بعد جاتی دفعہ ان کو ڈالروں کے لفافے پکڑائے جاتے ہیں یہاں سے. اب ان کی کوئی بھی اس طرح کی خدمات نہ کری. یہ سارے مولوی جو، اب ان کو جھوٹ اور سچ کا نہیں پتا تھا کہ جب مریم صفدر جو بول رہی ہے، جو اس نے کروایا ہے، تو ایک لفظ بھی کسی کے منہ سے نکلتا، کوئی سچائی کا نکلتا، کوئی قرآن کے مطابق نکلتا، کوئی حدیث، کوئی اللہ پاک کا کیا فرمان ہے قتل کے بارے میں، زیادتیوں کے بارے میں، کوئی سارے چپ سب گم سم بیٹھے ہوئے تھے مولوی حضرات. تو یہ صورتحال ہے ناظرین وہاں کی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے سلسلے میں کہ وہ بار بار جاتے ہیں، وہ چوتھی دفعہ گئے عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے، لیکن ان کو پھر بھی نہیں ملا گیا. لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جو ہیں وہ عوام میں عام نکل آتے ہیں. حالانکہ ان کو اپنی سیکیورٹی کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کے پی کے لوگوں کو، کے پی کے صوبے کو سہیل آفریدی کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ان کے اوپر بہت سارے فرائض ہیں جو کہ انہوں نے ادا کرنے ہیں. اس لیے وہ بھی تھوڑا سا اپنی سیکیورٹی کا خیال کریں. لیکن وہ بہرحال بہت زیادہ بریو ہیں، لیکن بریو ہونا بہت اچھی بات ہے. اور ان کا مین مقصد یہی ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرواؤں، جیل سے رہا کرواؤں. تو ناظرین، میرا چینل جی 7RY کے ہو سکے آپ سے پاسبل ہوتے اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.